बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक की बारगाह से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले अल्लाह पाक के करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, औताक़ सूफिया सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस अजीम रूहानी शख्सियत की जिन्होंने कई साल रूही चोलिस्तान में सहरा नूरदी की और अल्लाह पाक के इश्क में ऐसा कलाम लिखा कि सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता है। वो अजीम हस्ती जिन्हें दुनिया सराय की रूमी भी कहती है और आप हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। आपने सहरा को हजरत बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की तरह अपने लिए लाहूतुल लामका बना डाला। आपने अल्लाह पाक की मोहब्बत को पाने के लिए इतने सख्त चिल्लाकशी और मुजाहिदे किए और रूहानी तरबियत की तकमील के बाद अल्लाह पाक की खास इनायत और नबी मुकर्रम ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास नजर रहमत से रूहानियत में बड़ा मुकाम हासिल किया। व्यूअर्स, आज हम हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिसर्च टीम के अहम मेंबर कुरैशी साहब और उनसे इस बारे में हम कुछ मालूमात लेंगे। तो बहरहाल हम आगाज करते हैं प्रोग्राम का। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं वसीम भाई? जी सर, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और आपकी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जी सर। ख्वाजा फरीद हज़रत ख्वाजा खुदा बख्श उर्फ महबूब इलाही के घर बमुकाम चाचड़ा शरीफ जो कि रियासत बहावलपुर में था वहाँ पैदा हुए और तारीख़ विलादत थी 23 दिसंबर 1845 ईस्वी यानी 1261 हिजरी में 23 मुहर्रम को बरोज़ मंगल। आपके वालिद ने आपके कान में अजान कही। छठी की रस्म से पहले नाम रखना ज़रूरी था। इस मौके पर आपके एक खादिम जंदू ने अर्ज़ की कि क़िबला हजूर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर की विलादत भी बरोज मंगल हुई थी। क्या ही बेहतर हो कि साहिबजादा साहब का नाम भी उनकी निस्बत से गुलाम फरीद रख दिया जाए। ये तजवीज़ पसंद की गई और इस तरह नाम तय पा गया। आपके ब्रादर बुजुर्ग और बादशाह मुर्शिद ख्वाजा फ़ख्रे जहाँ की विलादत 27 साल कबल 1234 हिजरी में हो चुकी थी। आपकी रस्म बिस्मिल्लाह के लिए एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया जब आप 4 बरस के हो गए। 4 बरस और 4 माह के। आपके बड़े भाई हज़रत फ़ख्रे जहाँ ने अपने वालिद से कहा कि भाई की ज़ुबान साफ़ है, अल्फाज दुरुस्त अदा कर लेता है, लिहाजा रस्म बिस्मिल्लाह अदा की जाए। लिहाजा आपको पहला सबक पढ़ाने के लिए आपके वालिद के छोटे भाई यानी आपके चचा हज़रत ख्वाजा ताज महमूद का इंतखाब हुआ कि वो साहिबजादा साहब को पहला सबक पढ़ाएं। इस पर ख्वाजा ताज महमूद साहब ने साहिबजादा साहब से मुखातिब होकर कहा, आख गुलाम फरीद अलिफ, यानी कि बोलो गुलाम फरीद अलिफ। जवाब में आपने कहा आख गुलाम फरीद अलिफ। वही सवाल दोहरा दिया। ताज महमूद साहब ने दोबारा दोहराया कि आख गुलाम फरीद अलिफ। इस पर साहिबजादा ने फिर दोहराया आख गुलाम फरीद अलिफ। ख्वाजा ताज महमूद ने तीसरी बार कहा आख गुलाम फरीद अलिफ। जब साहिबजादा साहब ने तीसरी मरतबा भी कहा कि आख गुलाम फरीद अलिफ तो ख्वाजा ताज महमूद को वजद आ गया और उन्होंने अपने जानों पर हाथ मारकर उसे मिसरे की तरह दोहराना शुरू कर दिया और वहाँ मौजूद तमाम कव्वालों ने इस फिक्रे को तरन्नुम से गाना शुरू कर दिया। तो इसी कैफियत में हज़रत ख्वाजा ताज महमूद की शाम हो गई। सिर्फ 4 साल की उम्र में वालदा और 8 साल की उम्र में वालिद के विसाल के बाद आपकी तालीम और तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारी आपके भाई फ़ख्रे जहाँ के कंधों पर आ गई जो आपसे 27 साल बड़े थे और दूसरी वालदा से थे। हज़रत फ़ख्रे जहाँ ने कोई कसर उठा न रखी और पूरी तवज्जो भाई की तालीम और तरबियत और रूहानी रियाजत कराने पर सर्फ कर दी। तालीम और ज़िक्र फ़िक्र के मामले पर वो अपने दिलो जान से प्यारे भाई पर सख्ती भी किया करते थे। माशाअल्लाह सर, बड़ी दिलचस्प तारीख है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की। सर, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत के हवाले से और आप चोलिस्तान क्यों गए और ये रोही किसे कहते हैं, इस बारे में व्यूअर्स को कुछ बताएं। जी जनाब।
آپ نے بڑے ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر اپنے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا فیصلہ کیا تو بھائی نے فرمایا کہ مالک اپنی امانت طلب کرے تو امین کیوں تاخیر کرے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد مرشد فخر جہاں کا وصال ہو گیا اور خواجہ غلام فرید جو نصابی تعلیم کے بعد مرشد کی زیر نگرانی روحانی ریاضت کے مراحل طے کر چکے تھے، 27 برس کی عمر میں آپ کے بھائی کا انتقال ہونے کے بعد تمام تر بوجھ حضرت خواجہ فرید کے کاندھوں پر منتقل ہو گیا۔ اس طرح 5 جمادی الاول 1288 ہجری بمطابق 24 جولائی 1871 عیسوی بروز سوموار خواجہ فخر جہاں کے وصال کے بعد آپ سجادگی کے منصب پر متمکن ہوئے۔ حضرت خواجہ غلام فرید ایک غیر معمولی انسان تھے۔ سجادگی اور دستار فضیلت ملنے کے بعد وہ فضلیت کے اظہار میں نہ مشغول ہوئے بلکہ بوریا بستر باندھ کر روہی کی طرف نکل کھڑے ہوئے، جس کو انہوں نے کہا کہ پر وحشت سورج کی روہی۔ روہی چولستان کا نام ہے، سرائکی میں چولستان کو روہی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک شعر فرمایا جس کا مطلب ہے کہ روہی تو ہمارے لیے صرف اور صرف درشن کا مقام ہے، ہم خواہ مر جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں لیکن خوف زدہ ہو کر قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ ہمارا دل تو فریفتہ ہے اس جنگل کا جہاں ہمارے پیاروں کا ٹھکانہ ہے، یہاں کی سرسبز لائی کے پودوں سے ہمیں صدق و وفا کی خوشبو آتی ہے۔ جو بھی آپ کا کلام ہے اس پہ چولستان کا منظر نامہ چھایا ہوا ملتا ہے۔ آپ کی 271 کافیوں میں سے کم از کم 40 مقامات پر روہی کا نام لیا گیا ہے۔ چولستان کا کوئی پودا، درخت، بیل، بوٹا، ٹیلا، ٹوبھا، جانور، پرندہ درندہ ایسا نہیں کہ جسے کلام فرید میں جگہ نہ ملی ہو۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے روہی خود خواجہ صاحب کے اندر رچ بس گیا ہو۔ ایک مقام پر انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کو پہاڑ پسند ہیں لیکن مجھے ریگستان پسند ہے، یعنی پہاڑ تو اللہ کی ہیبت اور جلال کی علامت ہیں اور صحرا اللہ تعالیٰ کی لطافت اور جمال کا اظہار ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 اور دوسری روایت کے مطابق 18 برس تک کے برساتی ایام آپ نے چولستان میں گزارے۔ آپ کا شعر بھی ہے جس کا ترجمہ ہے، جو ہی چولستان میں بارش ہونے کی کوئی اڑتی ہوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارا دل آبادی والے علاقوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے کہ چولستان سے ان کی وابستگی اس حد تک جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر چولستان میں بارشوں سے حاصل ہونے والا پانی بھی ختم ہو گیا ہو تو بھی ہم اسی چولستان سے جڑی ہوئی آبادی کے کنارے پر جھونپڑی ڈال کر بیٹھ جائیں گے، یعنی چولستان کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ روہی بابا غلام فرید کے لیے مقام دیدار تھا۔ آپ نے وہاں اس قدر سخت مجاہدہ کیا کہ جسم مبارک پر صرف اور صرف کھال رہ گئی تھی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ماشاء اللہ سر، کیا خوب محبت تھی چولستان سے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اچھا سر، آپ کی عبادت کا معمول اور آپ کیا کیا مخصوص ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ جی کوئی صاحب۔ فرائض کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بزرگوں سے عطا ہونے والے ذکر و اذکار، سلسلہ تہجد اور اس کے بعد نماز کے بعد آپ توجہ اللہ ہو جاتے تھے، نماز فجر کے بعد نماز ظہر تک میل ملاقات اور تشنگان علم و عرفان کو شریعت اور طریقت کے آب حیات سے سرفراز فرماتے۔ چیدہ چیدہ اصحاب کو تصوف کی امہات الکتب کا درس دیتے، پیچیدہ مسائل کو سلجھاتے، ظہر کے بعد تلاوت کرتے، عصر کے بعد اپنے مخصوص وظائف میں مشغول ہو جاتے اور اس کے بعد محفل تبلیغ و ارشاد قائم ہو جاتی۔ عشاء کے بعد آپ پھر دوبارہ کچھ وظائف کرتے اور پاس انفاس کا ذکر کرتے جو ان کا پسندیدہ طریقہ ذکر تھا۔ بہت خوب جناب۔ ویسے سر، اولیاء اور صوفیہ کی زندگی کی روزمرہ معمولات کی تحقیق کی جائے تو ان کا کوئی لمحہ یاد الہی اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت میں نظر آتا ہے۔ اچھا کوئی صاحب، حضرت کی شاعری پر بھی کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ جی سر۔ اچھا، حضرت خواجہ غلام فرید آپ کو سرائکی زبان کا رومی بھی کہا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سرائکی ثقافت کے اس رومی کی محبت اور اخوت کے اس پیغام کو سمجھا جائے۔ آپ نے اپنے روحانی تجربات کو شاعری کے ذریعے عام لوگوں تک اور اپنے چاہنے والوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اور سرائکی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔ کافی آپ کی شاعری کی سب سے نمایاں صنف ہے جس کو سرائکی ادب کا بہت بڑا سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری تصوف اور معرفت کے خزانوں سے بھری ہوتی ہے اور آپ نے اپنے لطیف جذبات و احساسات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ شاعری میں تصوف کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے اور آپ کا کلام تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے
ایک باکمال صوفی بزرگ کا کلام ظاہری سی بات ہے کہ تصوف کے رنگ میں ہی رنگا ہوگا۔ خواجہ صاحب کے کلام میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں ملتے ہیں، لیکن عشق حقیقی کا رنگ آپ کی شاعری میں زیادہ نمایاں اور غالب ہے۔ آپ کا نظریہ ہمہ اوست تھا اور آپ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ پروفیسر دلشاد کلانچوی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب عموماً حالت وجد میں شعر کہتے تھے، اور جب آپ پر الہامی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ بڑی بڑی کافیاں وجد کی حالت میں کہہ جاتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہر وقت فکر سخن میں رہنا ان کا معمول تھا۔ علامہ اقبال خواجہ صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خواجہ فرید جیسے صوفی شاعر اور ان کی شاعری موجود ہو تو اس قوم میں عشق و محبت کا نہ ہونا تعجب کا باعث ہے۔ آپ کی شاعری کے بارے میں مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب سرائیکی زبان بولنے والوں اور سرائیکی علاقے کے لوگوں کے روحانی بادشاہ ہیں، اور آپ کی شاعری لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہے۔ خواجہ صاحب کا کلام اپنی شاعرانہ لطافت کے باعث سرائیکی خطے کے ہر خاص و عام میں یکساں مقبول ہے، کیونکہ آپ کے کلام میں زندگی کی امید کا پیغام ملتا ہے۔ مثلاً آپ لکھتے ہیں کہ تھی فرید شاد ول دکھڑے کونا کر یاد ول۔ مذہب کا نام لے کر لوگوں کو ورگلانے والے ملاؤں کے خلاف بھی آپ نے آواز بلند کی، اور نام نہاد علماء سو کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے بجھن نہ بھید اسرار دے۔ غرض آپ کے کلام میں ہر رنگ میں ایک مٹھاس اور شیرینی پائی جاتی ہے جو کہ سرائیکی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف سرائیکی خطے کی ثقافت کو اجاگر کیا، بلکہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس بھی دیا ہے۔ آپ نے اپنے مرید خاص نواب آف بہاولپور، جس کا نام نواب صادق محمد رابع عباسی تھا، اس کو نصیحت کی تھی کہ زیر تھیں زبر نہ بن متا پیش آمدی ہوئے، یعنی نرمی اختیار کرو، سختی نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سختی کر سکتا ہے۔ آپ بہاولپور میں انگریزی اثر و رسوخ کے مخالف تھے۔ انہوں نے نواب آف بہاولپور سے کہا تھا کہ اپنے ملک کو آپ وسا تو پٹ انگریزی تھانے، کہ انگریزی تھانے قائم مت کرو، اپنا ملک آپ بساؤ۔ اس ایک شعر میں آپ کو بر صغیر کی پچھلے تقریباً جو 150 سال کی تاریخ ہے، بلکہ اب تو تقریباً 250 سال ہو جاتے ہیں، کہ اس تاریخ کے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوتے نظر آتے ہیں، کہ آج بھی ہم اسی انگریزی نظام کے غلام ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی آپ کی شاعری کے زبردست مداح نظر آئے، اور اقبال کا یہ کہنا کہ یہ آفاقی شاعری ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو زبردست خراج تحسین ہے۔ اچھا سر، آپ کی وفات کب اور کہاں ہوئی، اس بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ جی جناب۔ 6 ربیع الثانی 1319 ہجری 23 جولائی 1901 عیسوی آپ اپنے گھر، جس کا نام فرید محل تھا، چاچڑا شریف میں شام عین وقت اذان مغرب بروز بدھ آپ نے اس جہان فانی کو الوداع کہا اور مقام بقا کی طرف رجوع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا جنازہ رات کے 11 بجے پڑھ کر اسی وقت دریا کے ساحل پر لے جایا گیا۔ ربیع الثانی 1319 24 جولائی 1901 عیسوی یوم الخمیس یعنی جمعرات کو، جب آپ کی عمر مبارک 55 سال 7 ماہ 20 دن تھی عیسوی حساب سے، آپ کو کوٹ مٹھن شریف حضرت قاضی محمد عاقل والے مقبرہ میں بوقت دوپہر آسودہ خاک کیا گیا، اور اس موقع پر آپ کے فرزند خواجہ محمد بخش عرف خواجہ نازک کریم کی دستار بندی کی گئی اور وہ سجادہ نشین ہوئے۔ سر، آج حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جان کر بہت زیادہ فخر محسوس ہوا، اور یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے ان اسلاف کو بھولتی جا رہی ہے جو امت مسلمہ کا فخر ہیں۔ اچھا سر، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ قریشی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وسیم بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر، آج حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جان کر بہت زیادہ فخر محسوس ہوا، اور یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے ان اسلاف کو بھولتی جا رہی ہے جو امت مسلمہ کا فخر ہیں۔ اچھا سر، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ قریشی صاحب، آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ سر۔